बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद हमें अता फरमाया है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मजहबी और धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि वो इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान की ज़रूरत है और पूरी इंसानियत के लिए एक रहबर और रहनुमा किताब है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। ये पूरी दुनिया इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है, लेकिन इससे फ़ायदा वो उठाते हैं जो मोमिनीन हैं, मुत्तकीन हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। और ये कुरान मजीद वो किताब है कि जिस किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी किस्म की कोई कमी, कोई कजी, कोई नक्स बाकी ही नहीं रखा है। अल्लाह फरमाते हैं, सूरह कहफ की पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, कि तमाम तर तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, उस ज़ात के लिए हैं जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब को यानी कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई कजी, कोई टेढ़पन बाकी नहीं रखा है। और हम कुरान मजीद की जब तिलावत करते हैं और सूरह बकरा जो दूसरी कुरान मजीद की सूरत है और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है, उसकी जब हम तिलावत शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद का पढ़ना भी इबादत, कुरान मजीद का देखना भी इबादत, और जिस घर में, जिस कमरे में कुरान मजीद रखा हुआ हो और पूरे अदब व एहतराम के साथ कुरान मजीद को रखा हो, पूरी अकीदतों की वाबस्तगी के साथ कुरान मजीद को रखा हो, तो कुरान मजीद का उस घर में होना भी बाइस बरकत है। और जब आदमी कुरान मजीद की तिलावत करता है तो उसके बरक़ात और उसके फ़ायदे वो न सिर्फ ये कि बज़ात खुद महसूस करता है, बल्कि पूरा घर भी खैर व बरकत से भर जाता है। ये वो किताब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा, कि ये कुरान मजीद सारी इंसानियत को रास्ता दिखाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बातें बयान फरमाई हैं वो बातें वो ज़बरदस्त और क़ीमती बातें हैं कि जिन बातों में इंसान की दुनिया और आखिरत की फलाह व कामरानी छुपी हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है। दूसरा जो सबसे बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है और आपकी ज़ात से निकले हुए मलफूजात हैं, अहादीस हैं और आपकी सीरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने यूं तो बेशुमार लोग इस दुनिया में भेजे और बतौर ख़ास अम्बिया भी भेजे, लेकिन अम्बिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को तमाम तर नबियों का सरदार बनाया, आखिरी नबी बनाया और आपकी सीरत को सारी दुनिया इंसानियत के लिए एक नमूना, आइडियल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हमारे लिए रोल मॉडल बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए उसवा है। और हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में नबी बनने के बाद जो बातें इरशाद फरमाई हैं, जिनको हम हदीस कहते हैं, वो ऐसी ज़बरदस्त और कीमती बातें हैं, मुख्तसर लफ्ज़ों में उनके अंदर इतना बड़ा ख़जाना पोशीदा है कि 1400 साल हो गए जिस वक्त से हुजूर ने अपनी उन बातों को बयान किया है, आज तक वो बातें बयान की जा रही हैं, पूरे मुस्तनद और ऑथेंटिक तरीके से हम तक पहुंची हैं और वो बातें लफ्ज़ों के हिसाब से बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन उनका जो मतलब है, उनका जो मफहूम है वो इस कदर वसी है कि आज तक वो बयान होते चले आ रहे हैं और क़यामत तक इन्हीं हदीसों के मफहूम और मतलब और फ़ायदे बयान किए जाते रहेंगे। वो फ़ायदे और बरक़ात लोग महसूस करते रहेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में यूँ तो बहुत सारी हदीसें बयान फरमाई, बहुत सी बातें वो हैं जो कुरान मजीद से मुताल्लिक़ हैं, बहुत सी बातें कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों की फ़जीलतों और फ़ायदों से मुताल्लिक़ है। एक सूरत कुरान मजीद की वो है जिसका तज़किरा हम आज की इस वीडियो में करना चाहते हैं। वो बातें हम सब सुनने वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं अगर हम उन बातों पर अमल करने वाले हो जाएं। वो बातें वो हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। कुरान मजीद की एक मशहूर सूरत है जिसका नाम सूरह कहफ है। इस सूरत का नाम सूरह कहफ इसलिए है कि इस
سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا یعنی غار والے ان سچے مومن اور مخلص لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے جو وقت کے ظالم بادشاہ نمرود سے اپنی جان اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے اور لمبی مدت تک اس میں چھپے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی، کتنی مدت تک وہ اس میں رہے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اور کب وہ پھر اپنی غار سے نکلے، تفصیل کے ساتھ اس غار والے لوگوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے سورت کا نام ہی سورہ کہف پڑ گیا ہے۔ اس سورت کے 3 اور 4 بنیادی مضمون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اس سورت کا شان نزول بھی سمجھ لیں تو وہ شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو مکہ کے مشرکین تھے وہ یہودی علماء کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ہمیں کچھ ایسے سوال بتاؤ کہ ہم وہ باتیں اور وہ سوال حضور سے پوچھیں، محمد سے پوچھیں، اور وہ ہمارے ان سوالوں کا جواب نہ دے پائیں۔ تو انہوں نے 3 سوالات بتائے تھے مشرکین کو، جو سوالات جا کر انہوں نے حضور سے کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب سن کر کہہ دیا کہ ان کا جواب میں تمہیں کل دوں گا یا بعد میں دوں گا۔ آپ نے یہ بات کہتے ہوئے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تنبیہ فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی تم آئندہ کسی بات کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرو، کسی سے وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہا کرو۔ اس کا حکم بھی اس صورت میں ہے۔ اور انہوں نے جو سوالات پوچھے تھے کہ ان غار والوں کا واقعہ کیا ہے، اسی طرح ذوالقرنین کون تھا، ان کے جواب بھی اسی صورت میں مذکور ہے۔ یہ صورت ایسے تو تقریباً آدھے پارے پر مشتمل ہے، 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ 16ویں پارے میں اس صورت کے 3 رکوع ہیں، لیکن یہ صورت اپنے مفہوم مطلب کے لحاظ سے بہت وسیع ہے۔ اس صورت سے متعلق علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں اور ایک ایک کتاب صرف اس صورت کے مفہوم اور تفسیر پر لکھی ہے، تب بھی وہ پورے طور پر اس کا مطلب نہیں بیان کر سکے ہیں۔ بنیادی طور پر آج کی اس ویڈیو میں اسی صورت کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے من قرأ سورة الکہف لیلۃ الجمعۃ اضاء له من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق، کہ جو آدمی اس صورت کو پڑھ لے گا جمعہ کی رات میں، یعنی جمعہ سے پہلے جو رات آتی ہے، جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد اگلا دن جمعہ ہوتا ہے، اور جمعہ کا دن صبح ہونے سے پہلے جو رات ہوتی ہے اس کو جمعہ کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو اگر کوئی آدمی سورہ کہف کو پڑھ لے تو جہاں بندہ وہ بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت کر رہا ہے، وہاں سے لے کر اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ تک کے درمیان میں نور ہی نور پھیلا دیتے ہیں۔ یہ اس قرآن مجید کی بہت بڑی برکت ہے اور فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو آدمی جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی 2 جمعوں کے درمیان کے جو دن ہیں ان تمام تر دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے لیے نور پھیلا دیتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی زبردست فضیلت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من فتنة الدجال، یہ بہت بڑا نسخہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے، حفظ یاد کر لے، تو ایسا آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی اس سورت کی آخری 10 آیتوں کو یاد کر لے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فتنہ دجال اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال کو دجال اسی لیے کہا جاتا ہے، دجل کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں مکر کے، فریب کے، دھوکے کے اور فروڈ کے۔ چونکہ جب دجال آئے گا وہ بھی لوگوں کو جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر کے اپنے جال میں پھنسائے گا، لوگوں کو یہ کہے گا کہ دیکھو میں خدا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے غیر معمولی قدرت اور اختیار بھی دیا ہوا ہوگا، وہ اپنے حکم سے بارش بھی برسا دے گا، وہ زمین سے غلہ بھی اگا دے گا، وہ زندہ آدمی کو مار دے گا، وہ مردہ کو زندہ کر دے گا۔ ایسے بہت سے اختیارات ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیے ہوں گے۔ وہ جب آئے گا اس موقع پر اس کے فتنے سے جو لوگ محفوظ رہیں گے وہ بطور خاص وہ لوگ ہوں گے جو سورہ کہف کی تلاوت کے عادی ہوں گے اور جو سورہ کہف کی تلاوت کو اپنے جمعہ کا معمول بنائیں گے۔ لیکن اس بڑے
دجال نامی شخص کے آنے سے پہلے بھی اس کے بہت سارے فتنے دنیا میں ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے بارش کے نازل ہونے سے پہلے، بارش برسنے سے پہلے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح اصل دجال نامی شخصیت کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی اس کے فتنے ابھی سے شروع ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کس قدر فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے. میڈیا کے نام پر جو کچھ دنیا میں واہیات اور خرافات پھیلائی جا رہی ہے اور جس قدر بدتر سیاسی صورتحال ہے، یہ دراصل اسی فتنہ دجال کے لیے پیش خیمہ ہے اور مقدمہ ہے. لہذا اس فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے عظیم نسخہ حضور نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ یاد کر لے یا آخر کی 10 آیتوں کو حفظ یاد کر لے، وہ اس فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امتیوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت کے ساتھ فتنہ دجال سے صحابہ کو باخبر کیا کہ صحابہ اکرام کو ایسا لگتا تھا کہ ابھی گویا فتنہ دجال کا وقوع ہونے والا ہے. اور سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے گھر میں بھی خیر و برکت نازل ہوتی ہے. حدیث میں، بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. گھر میں جانور بھی بندھا ہوا تھا رسیوں سے، وہ اچانک بدکنے لگا. ان صحابی نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، تو ان کی نظر پڑی کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے ہے. انہوں نے واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں بیان فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، اس سے گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے. خیر و برکت، سکینت، اطمینان قلبی، دل کا چین، سکون، قرار یہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سورہ کہف کی تلاوت اس طرح کی جس طرح اسے نازل کیا گیا ہے، یعنی پورے تجوید کی رعایت کے ساتھ آداب اور مستحبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے سورہ کہف کی تلاوت کی. ہم قرآن مجید تیز پڑھنے کو مہارت سمجھتے ہیں. قرآن مجید تیز پڑھنا یہ مہارت نہیں ہے، بلکہ صحیح تلفظ کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ اصل بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر عمدگی کے ساتھ پڑھو. حضور نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اچھے لب و لہجے کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کی جس طرح اسے نازل کیا گیا ہے، تو روز قیامت اس آدمی سے لے کر مکہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور ہی نور پھیلا دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اگر ہم اس پر سچے پکے طریقے سے عمل کرنے والے ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. حضور کی کوئی بھی بات کو ہم معمولی نہ سمجھے. حضور نے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا کہ کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو بھی تم ہلکا مت سمجھو. ایک چھوٹی سی نیکی روز قیامت آدمی اس کے لیے ترس رہا ہوگا. ایک چھوٹی سی نیکی آدمی کے جنت میں داخلے کے لیے کافی ہو جائے گی. لہذا سنت کو سنت سمجھ کر، معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا یہ بہت ہی زیادہ حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے اور آدمی اپنے آپ کو خیر و برکت سے محروم کر رہا ہوتا ہے. سورہ کہف کی ان فضیلتوں اور فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم آج ہی سے اپنا معمول بنا لیں کہ ہم ہر ہفتے جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکتیں ہمیں نازل فرمائے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنے دجال سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.